आदाब नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ एएम न्यूज़ पर। नाज़रीन, बात आज होगी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ही। उसके कुछ दीगर अहम पहलू हैं और कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। वो सवालात हम आपके सामने भी रखेंगे और फिर उसके ऊपर कुछ वजाहत की कोशिश भी करेंगे। नाज़रीन, एक सवाल तो इंतहाई अहम है, लेकिन उस सवाल पर जाने से पहले आपसे ये दरख्वास्त कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट और नित नई इतलात मिलती रहे, ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे और फिर उसका तज्जिया भी मिलता रहे। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर जो सवाल है वो यही है कि आइन और कानून तो ये कहते हैं कि आप यानी कि कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी बैरून मुल्क से फंड इकट्ठा नहीं कर सकती। क्या इमरान खान साहब को ये इल्म था कि आइन और कानून ये कहते हैं और उस इल्म के होने के बावजूद उन्होंने अमेरिका में फॉरेन एजेंट्स एक्ट के तहत कंपनियां मुकर्रर की? पहले 6 एजेंट्स मुकर्रर किए गए थे, फिर वो 4 एजेंट्स नामालूम वजूहात की बिना पर अलग कर दिए गए। उसके हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन या अफवाहें मौजूद हैं। उनकी तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में इमरान खान साहब होंगे या उस पार्टी के जो दीगर उस जमाने के अहदेदार हैं वही होंगे। लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि उन एजेंट्स ने जो रकम जमा की थी वो अम्बेजल हो गई और फिर उसका कुछ पता नहीं चला और यूं और फिर बाद में संजीदा मामला सामने आने के बायस उन एजेंट्स को अलग कर दिया गया। वल्लाह आलम बिल सवाब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब इस मामले पर जवाब नहीं देते। एक बात पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि जी 40,000 लोग हमारे पास रजिस्टर्ड है और हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर आइन ये कहता है कि बैरून मुल्क से आप पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, आइन ये कहता है और उसके तहत पॉलिटिकल पार्टी एक्ट ये कहता है कि आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, तो फिर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी तो हो गई, गैर कानूनी काम तो हो गया। अभी इससे कतई नजर जरा ये सवालात जो आपके सामने और रखने हैं जरा वो रखते हैं। पहला सवाल तो यह है कि कितने लोगों ने फंड किया, उनमें कितने ऐसे लोग थे जो पाकिस्तानी शहरी हैं और वो बैरून मुल्क मुकीम है मुलाजमत की गर्ज से और किसी दूसरे मुल्क के शहरी साथ नहीं है, यानी कि ड्यूल नेशनल नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि कितने ड्यूल नेशनल्स थे जिन्होंने फंड किया लेकिन वो दूसरे मुल्क के शहरी हैं, क्योंकि उसके हवाले से भी कुछ कदगने मौजूद हैं। फिर तीसरा और अहम तरीन नुकता जो है इसका और जो सवाल भी है कि कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं लेकिन उन्होंने फंड किया, क्यों फंड किया? इसमें एक अहम सवाल और भी है। एक और सवाल ये है कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे का रिकॉर्ड कहाँ है, उस पैसे का हिसाब कहाँ है, वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, पाकिस्तान आया तो कितना आया, और ये सवाल क्यों है इसकी वजह हम आपको आगे चलकर बताते हैं, क्योंकि इसके हवाले से मेरी अपनी कुछ एक इंफॉर्मेशन है, वो प्रोग्राम के तकरीबन आखिर में आपको बताएंगे नाज़रीन। फिर ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की ये शिकें हैं उनसे पीटीआई के अकाबरीन ने, पीटीआई की क़यादत ने फॉरेन एजेंट्स को आगाह किया? अगर नहीं किया तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? यकीनी तौर पर पीटीआई ही की जिम्मेदारी थी। और अगर ये नहीं किया तो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब कौन हुए? यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग तो नहीं हुए। अगर उन्होंने अपने पार्टीज में ऐसा किया तो वो वहाँ हुए। पीटीआई के मामले में तो इमरान खान साहब होंगे, अकबर एस बाबर साहब उस जमाने में पार्टी के अहदेदार थे, उनको इल्म होगा कि और कौन कौन लोग इसमें मुलवस थे। फिर नाज़रीन, उसके अलावा एक अहम जो नुक्ता है वो और मेरा ख्याल में ये बहुत ही अहम बल्कि सबसे अहम नुक्ता है और इसके पीछे एक लॉजिक भी है। वो ये है कि जो लोग बैरून मुल्क थे उन्होंने क्यों फंड किया? क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर होने वाली एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। पाकिस्तान के अंदर होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान का कोई शहरी, चाहे वो ड्यूल नेशनल ही क्यों ना हो, अगर वो फंड करता है तो वो समझ में आती है। लेकिन ड्यूल नेशनल चूंकि दूसरे मुल्क के तहत हल्फ उठाता है, आइन के तहत उससे वफादारी का हल्फ उठाता है, तो जो आइन साज थे, जो आइन बनाने वाले थे 1973 का, उनके जहन में यही था कि अगर एक आदमी जो किसी और मुल्क के इन्फ्लुएंस में भी है
تو پھر وہ پاکستان کو فنڈ کر سکتا ہے اور اس ملک کے مفادات کی خاطر فنڈ کر کے پالیسی انفلوئنس کر سکتا ہے. اگر غیر ملکیوں سے فنڈ اکٹھا کرنے کی اجازت مل جاتی تو اس وقت جو ایگزیکٹلی دو ممالک کے نام تھے وہ ایک ہے اسرائیل اور ایک انڈیا. یہ دونوں پاکستان جو ہے وہ دونوں کو کے ساتھ دشمنی ہے. انڈیا کو تو پاکستان تسلیم کرتا لیکن اسرائیل کو تو تسلیم بھی نہیں کرتا, اور انڈیا پاکستان کے وجود کے پیچھے ہے. تو اس وقت آئین بنانے والوں کے ذہن میں یہی تھا کہ کوئی انڈین شہری اگر بڑی رقم دیتے ہیں تو پھر کیوں دیتے ہیں, اور وہ پالیسی انفلوئنس کر سکتے ہیں, اپنے مفادات پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ایک جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس رقم جو اکٹھی ہوئی وہ کتنی تھی, پیسہ کتنا آیا, پاکستان کتنا آیا, کہاں کہاں خرچ ہوا, کیا اس کا اس فنڈز کے حسابات دیے گئے الیکشن کمیشن کو. یہ سوالات ابھی حل طلب ہیں, کیونکہ اگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور آئین کے تحت اس بات کے پابند ہیں کہ وہ فنڈ جمع ہونے والے فنڈز کا سالانہ آڈٹ کروائیں گے. سالانہ آڈٹ میں یہ سرٹیفائی ہوگا کہ یہ رقم کہاں سے آئی, کس نے دی, رقم کے ذرائع بتانے ہوں گے. اب یہاں تو اگر کوئی بیرون ملک آدمی ہے وہ رقم کے ذرائع نہیں بتاتا. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ کوئی ایسی شخصیات اور ادارے جن کا کمپنیز, میرا مطلب ہے جیسے کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے, کنسٹرکشن سے متعلق کوئی ادارہ ہے, یا اس طرح کے اور ادارے جو جن کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے, کیا انہوں نے فنڈ کیا ہے, انہوں نے کتنا فنڈ کیا, کیوں فنڈ کیا, کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو آئین کا نقطہ ہے اس کے تحت بھی آ جاتا ہے. پھر ناظرین ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ جو اگر وہ ادارے دیتے ہیں لیکن تو وہ پاکستانی ادارے ہیں, ٹھیک ہے بہتری کے لیے دے رہے ہوں گے, لیکن اس کے بعد جو پالیسیز ہیں وہ کیا بنی یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور اب تو تقریباً 2.5-3 سال ہونے کو ہے اس حکومت کو, تو یہ دیکھنا تو بہت ہی ضروری ہو جائے گا. اس لیے ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور پولیٹیشین پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے کی, کیونکہ وہ رول ماڈل ہے اور اسی رول ماڈل کی حیثیت میں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ آئین اور قانون کو خود کچھ سمجھتا ہوگا تو لوگ آئین اور قانون کو کچھ سمجھتے ہوں گے. اگر وہ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو تو یقینی طور پر اس کے فالوورز بھی ایسا نہیں سمجھتے. اور ہم جو آج کل لا لیسنس دیکھتے ہیں اس میں میری ذاتی رائے میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو گزشتہ سالوں میں ہمارے حکمرانوں نے آئین اور قانون کی خود دھجیاں اڑائی ہیں, اس کے نتیجے میں یقینی طور پر ان کے چاہنے والے بھی پھر اسی روش پر چلتے ہیں. ناظرین پھر پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے حوالے سے یہ کرپشن کے اور امبیزلمنٹ کے اور حقوق کے غلط استعمال کے بے شمار الزامات عائد کیے. خاص طور پر نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے مودی کا یار بھی قرار دیا, غدار بھی قرار دیا. ان کے لوگ ابھی حال ہی میں کہتے رہے ہیں, چند دن سے یہ الزام بند ہوا. تو اگر نواز شریف صاحب غدار ہیں تو پھر وہ شخص یا وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی فنڈنگ پاکستان دشمن ملک سے آتی ہے اس کے بارے میں بھی ان کے مخالف سوال اٹھائیں گے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. لیکن ناظرین ایک نقطہ جو شروع کے ایک سوال میں تھا کہ کتنی رقم آئی, یہ کوئی طے نہیں ہے, بالکل کنفرم نہیں ہے کہ کتنی رقم آئی, کیونکہ 6 ایجنٹس تھے امریکہ میں اسی فارا ایکٹ کے تحت, اسی ایکٹ یعنی فارا کے تحت. اس میں سے 4 کو الگ کر دیا گیا, 2 کے حسابات کی تفصیلات فارا ایکٹ کے تحت جو ویب سائٹ ہے امریکی محکمہ قانون کی اس میں موجود ہیں. اس میں نام بھی موجود ہیں, تقریباً 40,000 کے قریب ہیں. اس میں ایک انڈین نام ہے اور ایک جوش نام ہے. لیکن جو اب تک ریکارڈ مل سکا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ $2.2 ملین ایک جگہ آئے ہیں, اور پھر مختلف حصوں میں رقم آئی تو تقریباً $6 ملین آئی ہیں, جو پاکستان کے اربوں روپے بنتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ رقم پاکستان منتقل ہوئی, خرچ کہاں ہوئی, اگر خرچ ہوئی تو اس کا کوئی حساب اس طرح سے موجود ہونا چاہیے الیکشن کمیشن میں. اور چونکہ الیکشن اسکروٹنی کمیٹی جو ہے الیکشن کمیشن کی وہ اکبر بابر تک کو وہ ریکارڈ نہیں دے رہی جو کمپلیننٹ ہیں اور جنہوں نے اس کے حوالے سے جرا بھی کرنی ہے اور نئے نکات بھی اٹھانے ہیں. جب ان کو ہی نہیں مل رہا تو پھر ہمیں کیسے ملے گا.
یہ درست ہے کہ جرنلسٹ کا ایکسیس ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سیکریسی برتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب یہ $6 ملین، اب میری اطلاع اس حوالے سے یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی، میری اپنی اطلاع یہ ہے کہ ان میں سے ایک دھیلا بھی پاکستان نہیں آیا، یعنی یہ بیرون ملک ہی رہا، ادھر ادھر ہی خرچ ہو گیا۔ لیکن یہ اگر یہ اطلاع درست ہے تو پھر پی ٹی آئی کو یہ حساب دینا پڑے گا کہ بھائی جان یہ پیسے کہاں سے آئے۔ اگر حساب نہیں دیا جا رہا تو پھر یقینی طور پر یہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہوگا۔ لیکن ناظرین، یہ سنجیدہ اطلاعات ہے، سنجیدہ بات ہے۔ اگر پیسہ پاکستان نہیں آیا تو پھر وہ بیرون ملک کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر بینکوں سے کتنا منافع کمایا گیا ہے، ٹیکس کتنا دیا گیا ہے، کہاں دیا گیا ہے، یہ سب ضروری ہے۔ لیکن اس کا ایک اور نقطہ ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ 3 پہلو ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ جو پاکستانی بیرون ملک مقیم ہے ملازمت کے لیے، انہوں نے دیا تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ صرف پاکستانی نیشنل ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر پاکستانی شہری ہیں لیکن وہ ڈیول نیشنل ہیں تو پھر وہ نہیں دے سکتے، اس کے حوالے سے قدغن موجود ہے۔ لیکن اس کی اس کا یوں کہیے کہ ریڈریسل اور طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اس کی سزا پولیٹیکل پارٹی کو جو مل سکتی ہے یا پولیٹیکل پارٹی ہیڈ کو جو مل سکتی ہے، جو سرٹیفائی کرتا ہے اپنے اکاؤنٹس کو کہ جی یہ جو خرچہ ہے یہ درست ہے۔ اور عمران خان صاحب نے سرٹیفائی بھی کیا ہے، لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ وہ تو فورن ایجنٹس نے رقم اکٹھی کی، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ اور ان میں سے کوئی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کیا یہ فورن جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے، اس سے یہ لوگ آگاہ تھے اور کیا اس کی کاپیز فراہم کی گئی ایجنٹ کو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اگر اس کو ایڈریس کیا ہے اسکروٹنی کمیٹی نے پھر اس کا مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جو اکاؤنٹس میں 1 سال پہلے تقریباً یہ رپورٹ آئی تھی کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ میں 23 اکاؤنٹس مینشن کیے ہیں یا 30 اکاؤنٹ مینشن کیے ہیں، ان میں سے 6 اکاؤنٹس تو خیر علم ہے، 7 اکاؤنٹس، لیکن وہ 23 اکاؤنٹس کون ہیں، کس کے ہیں، کہاں ہیں، وہ بہت اہم ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے ناظرین کہ اگر وہ غیر ملکی شہری ہے تو اس کا مفاد کیا ہے، وہ پاکستان میں پالیٹکس کے لیے فنڈ کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم سوال ہے ناظرین، اسی سوال کا اگر جواب مل جائے تو پھر معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب پر یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز پر جو الزامات لگتے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہے تو کچھ عقل مندوں کی ضرورت ہوگی جو یہ بتا سکے، جو یہ طے کر سکے کہ غلطی ہو گئی یا نہیں ہوئی، کہاں غلطی ہوئی۔ لیکن پی ٹی آئی کا تو عالم یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے پوچھا جائے کہ جی یہ فورن فنڈنگ میں آپ کی جو رقم ہے یہ کہاں گئی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ شہباز شریف صاحب نے جو 20 سال پہلے $700 ملین دیے تھے، 7.3 ملین ڈالر، وہ کہاں ہیں جی؟ بھائی وہ تو اس وقت کے نیب نے ان سے وصول پایا اور پھر بعد واپس کر دیے گئے وہ تو۔ اور پھر وہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ فیصل وابڈہ ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ لندن ہائی کورٹ کے میں جو پاکستان کی پلی تھی کہ جی یہ نیب کو یہ رقم دی گئی تھی پلی بارگین میں، وہ اس عدالت کا فیصلہ ثابت کر کے اب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بات صریحاً غلط ہے۔ اس عدالت نے جہاں یہ کہا ہے کہ یہ جو ایون فیلڈ فلیٹس ہیں یہ شریف فیملی کی ملکیت ہے، وہاں یہ نہیں کہا انہوں نے، وہ صرف کوٹ کیا گیا اس فیصلے میں جو پاکستانی پلی ہے اس کے طور پر، جو پاکستان کا جواب تھا اس کے طور پر۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی کے جو دانشور ہیں، جو جو ذمہ داران ہیں، جو وزراء ہیں، وہ بھی پوری طرح کلیئر نہیں ہے اس فارن فنڈنگ کے معاملے پر۔ لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی کریں، سیاہ کریں سفید کریں، ان کو کچھ نہ ہو، ان کی پارٹی کو کچھ نہ ہو۔ اسی لیے یہ اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کو الٹیمیٹلی اس معاملے سے بری کر دیا جائے گا، پی ٹی آئی کو بھی بری کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو مخالفین ہیں ان کو سپریم کورٹ جا کر ایک اور لڑائی لڑنی پڑے گی۔ اب وہاں کیا ہوگا یہ تو اس وقت ہی بتائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔